हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जो सहाबी रसूल है। आपका नाम हज़रत अब्दुल्ला है और आप से अहादीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा मरवी है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करने में आप ज़्यादातर आपका नाम किताबों में, हदीसों की किताबों में पाया जाता है। अबू हुरैरा यानी आप बिल्ली पालते थे, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अबू हुरैरा के लक़ब से याद किया। यही लक़ब से आप मशहूर हुए। आप असहाबे सुफ़ा में से एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत में रहकर आपने काफ़ी अहादीस बयान की। अस्सलामु अलैकुम। मगर अपनी उम्र के पेश नज़र, उम्र के लिहाज से वो समझते थे कि मुझे औलाद नहीं होगी, और कभी उन्होंने अपने लिए साबिर और शाकिर लोग, अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहने वाले, कभी उन्होंने दुआ भी नहीं की। दिल में ख्याल भी नहीं आया कि हम खुदा की बारगाह में दुआ करें। नबी की दुआ कबूल की जाती है। नबी की तारीफ़ है, नबी युजाब, नबी वो है जिसकी दुआ कबूल की जाए। तो नबी की कोई मखसूस दुआ ना मकबूल नहीं होती। मगर ये जब हज़रत मरियम के पास पहुँचे उस वक्त, और उन्होंने देखा कि जिस गोशा में वो इबादत करती हैं वहाँ मौसम के ख़िलाफ़ ग़िज़ा आ रही है। मौसम के ख़िलाफ़, जो चीज़ मौसम में हो उसके ख़िलाफ़। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा रब तबारक व तआला हमें ये रिस्क दे रहा। उस वक्त उनके जहन में ये ख्याल आया कि मौसम के ख़िलाफ़ जो फल देने वाला कादिर मुतलक, तो वो औलाद भी दे सकता है बेशक। तो उसी वक्त उसी मुकाम पर उन्होंने रब से औलाद की दुआ की, रब हबली ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। समझा? तो उनकी दुआ कबूल की गई, और कबूल जब की गई तो हज़रत जिब्रील ने आकर के बशारत दी। मगर उनको यही ख्याल था कि हम ज़ईफ़ हैं, ये हैं। मगर खुदा ने उनको बशारत दी कि या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ये ज़करिया हम तुम्हें एक फ़र्जंद की बशारत देते हैं जिनका नाम यहया। अच्छा, ये नाम ऐसा नादिर नाम था कि इससे पहले किसी का नाम यहया नहीं था। ये तन्हा है, ये इनका कोई हमनाम नहीं था। बाद में लोगों ने अपना नाम यहया रखना शुरू किया, मगर इस नाम से पहले कभी ये नाम नहीं। और नहायत ही साबिर और शाकिर थे। सब्र और शुक्र का आलम ये था, जैसा इनकी कैफियत वही उनके बाप की कैफियत, कि हज़रत ज़करिया के सरों पर आरा चलाया गया, आरा चलाया गया और उन्होंने उफ तक नहीं किया। वो किस्सा ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने जब उनको गिरफ्तार करना चाहा, तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए, तो एक दरख्त की खो में जाकर के आप छुप गए। अब शैतान ने उनके दिल में ये बात डाली
کہ اس درخت کو آرے سے چیرو. سمجھا؟ اس درخت تو اوپر سے جب انہوں نے چیرنا شروع کیا تو فہرست یحییٰ کا سر اس تک انہوں نے اف تک نہیں کیا، اور خدا کی مرضی اس کی رضا اسی میں سمجھی تو اس طرح سے ان کے سروں کا چیرا گیا. اور حضرت یحییٰ کو بھی ایک بدکار بادشاہ کے کہنے پر، بدکار عورت کے کہنے پر ایک بادشاہ نے آپ کے سر پہ قلم کیا، آپ کو شہید کیا. تو ان کے نبی صدیق ہونے کی گواہی قرآن نے دی اور صابر و شاکر ہونے کی گواہی قرآن نے دی. سبحان. تو رسولوں میں، نبیوں میں بہت اونچا مقام آپ کا. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی بات مشہور ہے کہ جامع مسجد اموی میں آپ کا سر مبارک اور بیروت کے ایک گاؤں میں آپ کا بدن مبارک اور ایک ہاتھ آپ کا سیدہ نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دفن کیا ہوا ہے. یہ معلومات کے لیے آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار مقدس سیریا کی جامع مسجد، جس کو جامع اموی کہا جاتا ہے، یہ مسجد عبداللہ امیہ نے تعمیر کی تھی، جس میں تقریباً 70 اونٹ خزانہ خرچ کیا گیا تھا. اس مسجد میں 1200 محرابیں ہیں، ہر محراب میں ایک جھومر ہے اور زیادہ تر 3 محرابوں میں نماز ادا ہوتی ہے. ہر طرف سے صحن میں چشمے کا پانی آتا ہے. اس مسجد میں محراب حنفی کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار پاک ہے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ کی چوچوی لکھتے ہیں، اس جگہ بہت سے انبیاء کرام کے مزارات ہیں مگر وہ چھپے ہیں. یہودی بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا. آپ کا سر مبارک یہاں ہے اور ہاتھ مبارک بیروت کی جامع مسجد میں اور بدن مبارک بیروت کے گاؤں جس کا نام سیدہ ہے. یہ بات تواریخ میں مشہور ہے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم. یہ سامنے جو سیڑھی کے قریب ایک تختی پر جو عربی زبان میں ایک کتبہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اس جگہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. یہ جامع مسجد اموی میں ہے اور حود علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں، آپ یہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ آپ کی وہ مقدس جگہ ہے. السلام علیکم. یہ دیوال کے سامنے جو تختی لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اس میں لکھا ہے یہ مقام حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا تھا. یہاں پر آپ نماز اور عبادت ادا کیا کرتے تھے. السلام علیکم. اس مسجد کے ممبر کے سامنے ایک چبوترا نما جگہ بنی ہوئی ہے. اس جگہ کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ اسی مقام پر میدان کربلا کی واپسی کے بعد یزید نے اہل بیت خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی مقام پر بٹھایا تھا. کہتے ہیں یہ جگہ اکثر اوقات گرم رہتی ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے، 2 کھمبے ہیں، ایک کنڈی ہے اور اس میں ایک بیٹھک نما جگہ بنی ہوئی ہے. یہ مسجد کے جامع مسجد اموی کے صحن کے اندر، اسی جماعت خانے کے اندر یہ کنواں ہے. اس کنویں کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کنواں تھا. یزید نے اسے ماربل کا بنوایا تھا اور اس میں شراب کی بھٹی بنائی تھی جو اب بند کر دیا گیا ہے. یہ گیٹ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس گیٹ کے بارے میں یہ کتبے میں لکھا ہوا ہے کہ اس مقام پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا. اس کو راس سیدنا امام حسین کہا جاتا ہے. السلام علیکم. یہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے شیشے والی، اس پر لکھا ہوا ہے یہ جگہ محراب امام زین العابدین ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی واپسی کے موقع پر اسی جگہ پر آپ نے نماز ادا کی تھی. یہی محراب زین العابدین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. السلام. جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو زرع حسین کہا جاتا ہے. روایت میں یہ بات مشہور ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بعد شہادت کے اس جگہ پر رکھا گیا تھا، یہاں جہاں پر زائرین اس کی زیارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. السلام علیکم. سامنے ایک مینارے کی شکل میں جو جگہ نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ اسی مقام پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا. یہ سامنے مینارہ نظر آ رہا ہے. باہر کے حصے میں جو ابھی آپ نے ایک طاق دیکھی، اسی کے پیچھے والے حصے میں یہ مینارہ ہے. اور اسی مقام پر یزید پلید نے بعد شہادت کے اپنا دربار بھر کر کے امام علی مقام کو اسی جگہ کے اوپر آپ کے سر مبارک کو رکھا تھا اور آپ کے خاندان والوں کو یہی ایک جگہ کے اوپر قید کیا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. مینارے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. یہ سیریا کی جامع مسجد کے اندر ہی یہ حصہ ہے، دکشن دشا میں ہے اور دکشن اور پورو کے کچھ بیچ میں ہے، اور جسے مینارے بیضا بھی کہا جاتا ہے، یعنی سفید مینارہ. اس مینارے کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مینارے پر آسمان سے اتریں گے اور فتنہ دجال کو ختم کریں گے، جو مینارہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. مسجد چاروں طرف سے آپ دیکھ لیجئے. یہ مسجد جامع سیریا ہے. سیریا میں تقریباً روایات کے مطابق، تواریخ کے مطابق 750 مسجدیں ہیں، مگر 750 مسجدوں میں یہ سب سے بڑی اور عالی شان اور تاریخی اور پرانی مسجد ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مقام جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس مقام پر لکھا ہوا ہے تختی پر فی ھذا المسجد قبر معاویۃ الصغیر محب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ مسجد معاویہ صغیر، یہ مسجد میں معاویہ صغیر یعنی یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا اور باپ کا نام بھی معاویہ تھا، مگر یہ مسجد یزید کے بیٹے معاویہ کی طرف منسوب ہے جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والے تھے. آپ کی ولادت ہجری 43 میں ہوئی اور آپ کی وفات ہجری 64 میں ہوئی ہے، جو سامنے لکھا ہوا نظر آتا ہے. اس مسجد میں نماز وغیرہ پڑھنے کی شاید پابندی ہے.
حکومت نے اس مسجد کو بند کر رکھا ہے جو آپ کے سامنے نظر آتی ہے. یہ گنبد جو نظر آ رہا ہے یہ گنبد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے والد کا مزار ہے جو قدیم ہے، صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، جو ایک جامع مسجد اموی کے پیچھے یعنی قبلہ والی دیوار کی طرف ایک محلے میں ہے جو بند پڑا ہوا نظر آتا ہے. السلام علیکم. فيهم هذه الروح الطاهرة البريئة من كل شيء، وأنهم الآن يزورون مقام معاوية بن أبي سفيان للقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة لا لغرض إنساني. وأتمنى من جميع أخواننا الهنود إذا حضروا إلى سوريا أو إلى دمشق خاصة أن يحضروا إلى هذا المكان ليتباركوا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه وحلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وأتمنى منهم دائما أن يترحموا على جميع الخلفاء الراشدين خاصة عمر وعثمان وعلي ورضي الله عنهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسؤول عن مقام معاوية صلاح وتار. سبحان اللهم صل على سيدنا. جامع الأموي، جامع الأموي في سيدنا عيسى عليه السلام، مو جامع معاوية، جامع الأموي اللي عمروا إلى المغرب والمشرق. أيوة والشرق والشمال والجنوب. هذا أين نزل عيسى عليه السلام؟ إلى المغرب بالمأذنة. الله أكبر. المأذنة. مأذن في أي سمت؟ في أي سنة؟ في أي مكان مع الجامع. جامع بني أمية الكبير. تعال. ابھی اس کیسٹ میں مزار معاویہ اور ابن یزید معاویہ سے پہلے ایک مینارے کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ یہ مینارہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی جگہ ہے، مگر گائیڈ کا بھی وہ کہنا غلط تھا. تحقیق کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ مینارہ جو سامنے نظر آتا ہے یہ مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں. یہ مینارہ مسجد کے دکشن اور پورو کے کونے کے اندر یہ مینارہ قائم ہے. اس کو مینارہ بیضا بھی کہتے ہیں. حضرت مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینارے پر آسمان سے اتریں گے اور فتنہ دجال کو ختم کریں گے. یہ مینارہ مسجد کی قبلہ والی دیوار سے جو ہے قبلہ کی طرف کھڑے ہونے پر ڈابے ہاتھ پر نظر آئے گا. السلام علیکم. یہ مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کا مزار ہے. حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی یہ اپنے زمانے کے بہادر اور مجاہد بہت ہی کامیاب سپہ سالار اور سلطان تھے. آپ کے بارے میں، آپ کی بہادری کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے بیت المقدس کی دیوار کو توڑ دیا. لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جو دیوار حفاظت کرنے والی اسے آپ نے کیوں توڑ دیا؟ جواب دیا، خدا کے گھر کی حفاظت ہم پتھروں کی دیوار سے نہیں کرتے بلکہ تلواروں سے کرتے ہیں. آپ ہجری سن 753 میں آپ نے بیت المقدس کا قبضہ کیا. یہودیوں نے بیت المقدس میں تقریباً 90 سال گھوڑے باندھے، مگر اس گھوڑوں کی ناپاکی سے بیت المقدس کو پاک کرنے والے
حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ ہے، جن کا مزار سیریا میں جامع اموی کے قبلہ کی پیچھے والے حصے میں یعنی پشچم کے علاقے میں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے مزار کے ساتھ دوسرا بھی مزار ہے جس کی بارے میں کچھ تحقیق نہ ہو سکی، مگر آپ کے مزار پر بھی صلاح الدین ایوبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ 2 مزار ہے، بہت عالی شان بلڈنگ ہے اور ایک بڑا کمپاؤنڈ بھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور سامنے تختے کے اندر فریم کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ مزار مقدس جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سیریا میں جامع اموی کے پیچھے حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ حضرت رقیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ حضرت امام حسین کے والد گرامی حضرت علی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو طالب، اور حضرت ابو طالب کے والد گرامی عبد المطلب ہے۔ یہ شجرے میں آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبد المطلب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، یعنی حضرت عبد المطلب سے دوسرا شجرہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، اور حضرت محمد رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اور آپ سے 3 اولاد ہوئی، حضرت زینب عقلیہ اور امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین سے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، جن کا مزار پاک آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سامنے حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی ذریح نظر آ رہی ہے، جس میں مرد حضرات حاضری دے رہے ہیں۔ اسی کے پیچھے زنانہ خانہ الگ سے بنا ہوا ہے جس میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حاضری دے رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن الطاغوت. السلام عليك أيها الشهداء. یہاں پر یہ اصول بنا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے: السلام علی جدک المصطفیٰ، السلام علی ابیک المرتضیٰ، السلام علی امک فاطمۃ الزہرا، السلام علی جدتک خدیجۃ الکبریٰ، السلام علی السیدین الحسن والحسین سیدی اشباب اہل الجنہ، السلام علیک یا ائمۃ المسلمین من ذریۃ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا بنت خاتم الانبیاء والمرسلین، السلام علیک یا بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علیک یا بنت فاطمہ وخدیجہ، السلام علیک یا بنت حسین الشہید المظلوم، السلام علیک
یا سیدنا رقیہ السلام علیک ایۃ المظلوم البہیہ صلی اللہ علیہ وعلی روحک و بدنک وجعل اللہ منزلک و ماوائک فی الجنت مع آبائک و اجدائک طیبین الطاہرین السلام علیکم بما صبرتم فالنعم عقب الدار وللملائکۃ الحافین برحمتک الشریف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طریقہ ہے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا جو یہاں کے لوگ شریف جی بولو نا. یہ جامع بلال حبشی سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی حضرت بلال حبشی کے نام کی طرف منسوب کر کے یہ مسجد بنائی گئی ہے جو جامع بلال حبشی کے نام سے سیریا میں موجود ہے. مقبرہ for the bus to arrive. As you can see, all the luggage is out here, all the people are out here, but there's no buses here to take us to Baghdad, where we want to go now. There's Farid Bhai in the distance, Masood Bhai there, and the white Patani. Everyone's waiting. حسین کا پہلے لینا چاہیے. Had a bit of trouble with the passports, had a bit of trouble with the little blood test that we have to do. We had a little trouble with almost everything. But eventually, push came to shove, everything got done, and now we're just waiting for everything to pass through immigration. Inshallah, in the next hour, 2 hours, everything should be done.
Now we're on our way to the on our way through the Iraqi border. We checked all the numbers and all the buses, and now we're off. We're the third bus in the line of 4. Nasser, okay? That's it, we're finally over the border. Now we're in Iraq. MashaAllah, hospital, dua ho gayi kabul. पहुंच गए.
foreground, that's Arbi Mia, Jinani Mia's elder brother. काफी भाई ट्रांसफर बढ़िया हो। This is just a reception area. Nobody will know which room we're going to. ये मत ले जाता 30 seconds left. रूम के बादशाह को कैसर कहते थे। एक कैसर खिताब था, जो भी बैठता था उसको कैसर कहते थे, कैसर रूम। और ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा होता था। तो कैसर और किसरा का लफ्ज़ आपने बार बार सुना होगा। तो ये यहाँ पर किसरा का महल है। और ये आप देख रहे जो इतना बड़ा मेहराब है, इसको कुंगरा कहते हैं। ऐसे ऐसे 14 कुंगरे थे इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ये एक कुंगरा, गोया इतना बड़ा गेट, ऐसे ऐसे यहाँ 14 कुंगरे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो सारे 14 कुंगरे ये गिर गए, समझा। और आतश कदे फारस बुझ गया। कब से उसे रोशन किया था, कभी वो बुझा नहीं था, मगर उस बुझ गया। अब इसने जब नजूमियों से पूछा कि ये मामला क्या है, कहा कि अब एक नबी पैदा हो गए हैं और ये तुम्हारे जवाल की अलामत है। और 14 कुंगरे का मतलब ये है कि अब सिर्फ 14 बादशाह तुम्हारे वहाँ इस तख्त पर बैठेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। तो फारूक आज़म के ज़माने में जो बादशाह था वो 14वां था। तो फारूक आज़म इसके फाते हुए थे, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब सब उसकी निशानियाँ सिर्फ बाकी रह गई हैं और हिफाजत से इन लोगों ने रखा। देखें, इससे इबरत हासिल करें। ये है कैसर किसरा। कहीं कहीं शगाफ है, उस शगाफ को भी वैसे ही रहने दिया। हाँ, और इस तरह के 14 कुंगरे थे, सब गिर गए। एक जो बचा ये है, ये इसको इसे बचा रखा है कि इससे इबरत होती है लोगों को। अब क्या ये इमारत जो आप अभी देख रहे हैं, ये बगदाद शरीफ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर मदाइन के अंदर ये इमारत मौजूद है। इस इमारत को कैसर व किसरा का महल कहा जाता है। पहले ये ईरान में दाखिल था, अब ये इराक़ में। ये इराक़ की बहुत पुरानी बस्ती है। इस बस्ती का नाम मदाइन है और नया नाम उसका सलमान पाक है। यहीं पर नौशेरवां बादशाह के ज़माने में ये शहर आबाद था। इसी शहर में ये किला सामने जो आप देख रहे हैं वो नज़र आ रहा है। इसी किले में किसरा नाम का सुल्तान रहता था और कैसर व किसरा नाम के ये सुल्तान
کہ محل پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کر کے فتح حاصل کی، جس کے سپہ سالار حضرت سراقہ تھے۔ حضرت سراقہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے اسی محل کے خزانے سے سونے کے کنگن نکال کر کے حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پہنائے تھے، اور اس کے 12 مینارے تھے، 14 مینارے تھے، 14 کنگورے تھے۔ نجومیوں نے پوچھا کہ ہماری حکومت کب تک رہے گی، تو بتایا محمد ابن عبداللہ نام کے ایک نبی جب مکہ میں پیدا ہوں گے اس وقت کیا ہے، اس وقت تک تمہاری حکومت رہے گی۔ تو 14 کنگورے گر گئے، اور یہ آخری دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک رہا، اور فاروق اعظم کے زمانے میں آخری بادشاہ تھا۔ یہ شہر بہت ہی پرانا ہے۔ اسی شہر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بھی تھی، آپ کے خلافت میں بھی یہ شہر موجود تھا، اور تقریباً 135 سے یہ آبادی ہجری 135 سے یہ آبادی قائم ہے۔ جو شہر بغداد کے دکشن دشا میں ہے، یہ علاقہ پہلے عیدگاہ کا علاقہ تھا۔ اسی محل کے قریب میں سلمان فارسی اور حضرت جابر اور طاہر ابن عبداللہ وغیرہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں، جو اس کے بعد ہم اور آپ سب زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ دعا کا طالب سید نور الدین اشرفی۔ السلام علیکم۔ یہ مزار پاک جو آپ دیکھ رہے ہیں، مینارے کے قریب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ آپ کا مکان مبارک بیت المقدس میں ہے، اور آپ کا باغیچہ مدینہ شریف میں ہے۔ آپ کا مزار عراق میں مدائن جو پرانی بستی ہے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ آپ کا نام ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے باپ دادا آگ کے پجاری تھے۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ایک پادری کے ہاتھ نصرانی مذہب قبول کیا، لیکن تلاش حق کے دیوانے تھے۔ آخرکار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف ہجرت کر کے اسلام قبول کیا، اور حضور نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ آپ کی عمر شریف 250 سال کی تھی۔ آپ کا مزار بہت عالی شان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے گیٹ، محرابیں، گنبد، بڑے بڑے صحن بھی ہیں۔ آپ کے مزار کی نئی تعمیر ہجری سن 1418 میں ہوئی۔ آپ کے مزار کو اتر دشا میں حضرت عبداللہ بن جابر انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دکشن دشا میں حضرت سیدنا طاہر بن امام باقر، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمانی صحابی اور حضرت عبداللہ بن جعفر انصاری کے مزارات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر اور حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مراکز بغداد نام کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے مزارات اس سے پہلے بغداد شریف کی دکشن دشا میں عبد الرشید روڈ اور دریائے دجلہ کے کنارے محلہ امام طہا میں تھے۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ روڈ کو
بڑا بنانے کے کھود کام میں آپ کی لاشیں نکلی، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی قبروں میں پانی آ گیا دریا کا، اس کی وجہ سے آپ نے مفتی عراق کو اپنی لاش ہٹانے کی خواب میں بشارت دی۔ تو عیسوی سن 1940 میں آپ کی قبروں کو کھولا گیا، سینکڑوں لوگوں نے آپ کی زیارت کی، آپ کے کفن کو داغ بھی نہ لگا تھا۔ آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے آپ کی لاشوں کو سلمان پاک میں دفن کیا گیا، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دعا کا طالب، السلام علیکم، سید نور الدین اشرفی، حضرت شیخ الاسلام۔ یہ مزار پاک کی زرعی جو نظر آ رہی ہے، سامنے گیٹ پر لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک ہے، جس میں تمام زائرین حاضری اور قدم بوسی کے لیے داخل ہو رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پاک ہے۔ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ۔ ان اللہ وملائکتہ حیدر تمہارا خلق کے وارث خدا، لو سلام لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ٹائم بہت ویسٹ ہوگا۔
قاسم رزق الله. الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله. الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشيا وتوبة نصوحا. اللهم إني أسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لي ولوالدي ولمن حق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما لهؤلاء الحاضرين ولجميع من أوصاني بالدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم وفي الآخرة لقاءه وشفاعته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. مزار مبارک صاحب رسول حضرت سیدنا حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے بالکل قریب ہے، ایک ہی دیوال ہے۔ انہی کے مزار کے قریب میں حضرت سیدنا طاہر بن باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزارات ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ان زیارتوں میں کتابوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت طاہر اور حضرت عبداللہ بن جابر یہ دونوں صحابی کے مزارات پہلے دریائے دجلہ کے کنارے پر تھے، اور آپ کی قبروں کے اندر پانی آ چکا تھا، اس لیے مفتی عراق کو آپ نے خواب میں بشارت دی، اور 1940 میں آپ کی قبروں کو کھول کر کے پھر یہاں دفن کیا گیا ہے، جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ دعا کا طالب سید نور الدین۔ شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبل امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
سیدی مدنی میاں پر عمر میں برکات عطا کر اور دین کی خدمات لیا کر.